अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं टैक्स और आप। आज का हमारा मौजू है टैक्स रिटर्न किसे फाइल करना है। आज भी जब हम लोगों से बात करते हैं, लोग हमें फोन कॉल करते हैं तो उनको यही नहीं पता कि उनको टैक्स रिटर्न फाइल करना है या नहीं करना। ये एक बुनियादी मसला है जिससे टैक्स निज़ाम भी जुड़ा हुआ है, जिससे ब्रॉडनिंग ऑफ टैक्स भी जुड़ी हुई है, और इस मसले पे जो है बड़ा इंपॉर्टेंट है कि हुकूमत इस पे काम करे। ये अवेयरनेस से रिलेटेड है, लोगों को आगाही नहीं है कि उनको टैक्स रिटर्न फाइल करना है या नहीं करना। जब हम देखते हैं कानून की तरफ तो कानून में बड़ा क्लियर लिखा हुआ है कि जो लोग भी हैं उनकी आमदनी अगर कारोबार से हो या अदर सोर्स ऑफ इनकम हो, वो 4 लाख से ज्यादा है सालाना, तो उनको टैक्स रिटर्न फाइल करना है, अपना टैक्स देना है। इसी तरह अगर सैलरीड इंडिविजुअल हैं तो उनकी सैलरी की आमदनी अलाउंसेस के साथ 600,000 से ज्यादा, 6 लाख से ज्यादा है तो उनको अपना सैलरी का रिटर्न फाइल करना है। उसके साथ उनको अपने एसेट एंड लायबिलिटीज का रिटर्न फाइल करना है, और इस तरह उनको अपनी ये जिम्मेदारी पूरी करनी है। इसी तरह किराए की सूरत में अगर आप 2 लाख से ज्यादा आपका किराए की आमदनी है सालाना, तो आपको भी किराए पे आपको टैक्स रिटर्न फाइल करना है। उसमें एक डिफरेंट स्लैब है, उसके मुताबिक अपना टैक्स देना है। इसी तरह कोई सेविंग स्कीम है, कोई इन्वेस्टमेंट स्कीम है, अगर उस पर कोई प्रॉफिट आता है तो उस पर भी आपको अपना टैक्स रिटर्न फाइल करना है, क्योंकि जो जहां भी इन्वेस्ट किया होगा आपने, वो जो है आपका जब आपको प्रॉफिट देते हैं तो आपका टैक्स काट लेते हैं, जो कि 30 जून 2021 तक 10 से 15% है, और उस पर जब टैक्स कट जाता है तो आपकी ये जिम्मेदारी है कि अपना टैक्स रिटर्न फाइल करें, अपनी आमदनी और अपने खर्चों को रिकंसाइल करें, अपने एसेट और लायबिलिटीज को बताएं हुकूमत को, ताकि अपना जो जिम्मेदारी है, आप पे जो फर्ज है, वो आप पूरा कर सकें। और इसी तरह की सूरत हाल है कि अगर आपके पास 500 गज से ज्यादा की एक प्रॉपर्टी है तो आपको फिर भी रिटर्न फाइल करना है। अगर आपके पास 2000 गज से ज्यादा का अपार्टमेंट है तो भी आपको रिटर्न फाइल करना है। अगर आपके पास 100 सीसी से ज्यादा की गाड़ी है तो भी आपको रिटर्न फाइल करना है। अगर आपके एनटीएन होल्डर हैं तो भी आपको रिटर्न फाइल करना है। आपकी आमदनी हो या ना हो, आप निल रिटर्न फाइल करेंगे, लेकिन अपने अखराजात और अपने एसेट एंड लायबिलिटी की डिटेल हुकूमत को जमा कराएंगे। ये जिम्मेदारी है एक आम पाकिस्तानी की, एक वो पाकिस्तानी जो पाकिस्तान से मोहब्बत करता है, क्योंकि ये जुड़ा हुआ है, ये जो फाइलिंग का निजाम है जुड़ा हुआ है पाकिस्तान की तरक्की से, पाकिस्तान की माशी खुशहाली से। तो अगर आप इसमें अपना किरदार अदा करेंगे तो ये आगे आने वाले वक्त में पाकिस्तान को मजबूत भी करेगा और मुस्तहकम भी करेगा। हमें यहाँ लेना एक ब्रेक के बाद हमसे बात करेंगे। हमारी स्क्रीन पे आपको नंबर नजर आ रहे हैं, आप हमें लाइव कॉल भी कर सकते हैं, कोई सवाल पूछ सकते हैं। हमने ये सेगमेंट जो रखे हैं इसमें हम कोशिश कर रहे हैं कि लोगों को टैक्स रिटर्न के हवाले से आगाही दें, ताकि उनको पता चल सके कि उनको रिटर्न फाइल करना है नहीं करना। अगर करना है तो अपनी जिम्मेदारी को पूरा कर सकें। हमें यहाँ ब्रेक लेना है, ब्रेक से वापस आते हैं, फिर बात करते हैं। ब्रेक पे जाने से पहले हम बात कर रहे थे कि लोगों को यही नहीं पता कि उनको अपना टैक्स रिटर्न कैसे फाइल करना है, कब फाइल करना है और क्यों फाइल करना है। लेकिन ये जो सूरत हाल है ये टैक्स निज़ाम से जुड़ी हुई है और ब्रॉडनिंग ऑफ टैक्स से भी जुड़ी हुई है। इसलिए कि जब हम देखते हैं पाकिस्तान की 22 करोड़ की आवाम और 1% टैक्स फाइलर, तो ये ऐसी तकलीफदेह सूरत हाल है जो कि चेंज होके नहीं दे रही। हुकूमतें आई, हुकूमतें चली गई, लेकिन ये सूरत हाल चेंज नहीं हो रही। अब ये चेंज कैसे होगी जब तक आम पाकिस्तानी ये जिम्मेदारी कबूल नहीं करेगा, वो टैक्स रिटर्न फाइल नहीं करेगा। और इसके साथ साथ हुकूमत भी जो है वो FBI के जरिए फैसिलिटेशन मोड में आ जाएगी, तो मेरे ख्याल में ये चीजें चेंज हो सकती हैं। हमें ज्वाइन किया फाइक रिजवी साहब ने, जो कि सेक्रेटरी हैं कराची टैक्स बार के। उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। फाइक साहब, बहुत शुक्रिया आपने हमारे वक्त निकाला। फाइक साहब, बात आज ये हो रही है कि किसे रिटर्न फाइल करना है। ये जो हमारे आपको भी लोग सवाल करते होंगे, हमसे हमारे प्रोग्राम में भी सवाल करते हैं और रोजमर्रा भी सवाल करते हैं लोग कि जी मुझे तो यही नहीं पता कि मुझे टैक्स रिटर्न फाइल करना चाहिए। तो ये क्या वजह आपको इसकी नजर आती है? अच्छा देखें काशिफ, आपको मालूम होगा हमारे इनकम टैक्स लॉ में सेक्शन 114 जो है वो डिस्क्राइब करती है हु आर रिक्वायर्ड टू फाइल रिटर्न जी, जिसमें एवरी कंपनी है, नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है, सैलरीड इंडिविजुअल है जिनका 6 लाख से ऊपर सैलरी ले रहे हैं, बिजनेस इंडिविजुअल है जो 3 लाख से 4 लाख की ले रहे हैं, उनको रिटर्न फाइल करना, ऑल्दो दे आर PTL, लेकिन 4 लाख के ऊपर तो उनकी टैक्सेबल हो जाती है। अच्छा, इसके अलावा जो 500 गज के मकान होल्डर हैं उनको रिटर्न फाइल करना है।
جو نہیں یہ تو بالکل صحیح ہے فائل، لیکن لوگوں کو پتا نہیں یہ کیوں وجہ ہے، یہ جو لوگ کہتے ہیں ہمیں پتا نہیں ہے، یہ آپ اس کو کیسے دیکھتے ہیں؟ اچھا اس میں میں دیکھتا ہوں تھوڑا سا سمپلیفیکیشن کی ضرورت ہے جی ہمارے یہاں. جب سے سمپلیفائی ابھی میں دیکھ رہا ہوں کہ 3 چیزیں سمپلیفائی ایف ڈی آر نے کر دی ہیں. ایک سیلری پرسن کے لیے ٹیکس آسان لے آئے ہیں، ایپ ہے ٹیلی فون کی آپ اونلی بھر دیں. اچھا اس کے علاوہ ٹریڈرز کے لیے سمپلیفائڈ ریٹرن پچھلے سال سے کر دیا ہے جو 10 ملین کر سکتے ہیں. اسی طرح سے مینوفیکچررز کے لیے 50 ملین کا سمپلیفائڈ ریٹرن لے آئے ہیں. سمپلیفائی تو کر دیا ہے. اب تھوڑا سا ہمارا اور ٹیکس پیئر اور ٹیکس کلیکٹر کے درمیان کانفیڈینس بلڈنگ کا مسئلہ ہے ہمارے یہاں، جس کی وجہ سے لوگ اس سے باہر رہنا چاہتے ہیں. ہمیشہ سے ہم بھی یہی کہتے رہے ہیں، آپ بھی یہی کہتے رہے کہ اس کو گیپ کو ختم کرنا ہے. اس میں بہرحال ایف ڈی آر کو لیڈ لینی ہوگی. شروع کر دیا ہے میں دیکھ رہا ہوں پچھلے 3-4 سالوں میں ایف ڈی آر نے، لیکن بہرحال ابھی بھی اس میں بہت کچھ ضرورت ہے آگے ایف ڈی آر کو لیڈ لینے کی. اچھا آپ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ جو ایپ بنائی ہے یا ویب پورٹل ہے اس سے ٹیکس فائلنگ آسان ہو گئی ہے؟ لوگ تو ابھی بھی یہ کہتے ہیں کہ ہمیں سمجھ میں نہیں آتا، جبکہ اگر وہ دیکھیں تو پوری طرح انٹرنیٹ کو آپریٹ کر رہے ہوتے ہیں، لیکن ایف بی آئی کی جو ویب سائٹ ہے اس پہ ان کو بڑا اعتراضات ہوتے ہیں. تو آپ کیسے دیکھتے ہیں اس کو؟ میں نے ابھی کہا نا کہ سمپلیفائڈ کر دیا ہے. اگر لوگ خود بھی کوشش کریں کر سکتے ہیں، اتنا مشکل نہیں ہے. خاص طور پہ جو میں نے کہا 10 ملین کے ٹریڈرز ہیں یا جن کا ٹرن اوور ہے یا 50 ملین کا ٹرن اوور جن کا مینوفیکچرر ہے کر سکتے ہیں. اتنا مشکل اب اس میں نہیں ہے ایشو. لیکن اگین بہت سے لوگ اس سے باہر رہنا اسی لیے چاہتے ہیں کہ کانفیڈینس بلڈنگ نہیں ہے. ایف ڈی آر اور ٹیکس پیئر کے درمیان تھوڑا سا کانفیڈینس گیپ بہت زیادہ ہے، وہ گیپ نہیں کور ہو پا رہا ہے. اچھا آپ نے یہ دیکھا کہ آپ ایف بی آر اور نادرا جو ہے نا ایک ساتھ سینرجائز کر رہے ہیں، انٹیگریشن ہو رہی ہے، تو آپ کیسے دیکھتے ہیں اس سے کیا ڈیٹا میپنگ میں آسانی ہوگی، لوگوں کے ٹیکس ریٹرنز کے ڈسکلوجرز بہتر ہوں گے؟ بالکل ہونا چاہیے. دیکھیے میں بہت پہلے سے کہہ رہا ہوں کہ ایف ڈی آر یا پاکستان میں کسی بھی پبلک ادارے کا آٹومیشن نادرا کو کرنا چاہیے. نادرا میں اس کی کیپیسٹی ہونی چاہیے، چاہے وہ پی ڈی اے ہو، چاہے پی ڈی اے ہو، چاہے سب رجسٹرار آفس ہو، سب کا ڈیٹا آٹومیشن نادرا نے کرنا چاہیے تھا. ابھی انڈیپینڈنٹلی تمام ادارے اپنا آٹومیشن خود کر رہے ہیں. تو وہ جو انفارمیشن آتی ہے وہ ایکشنیبل نہیں ہوتی ہے ایف ڈی آر کے پاس. ایف ڈی آر کے پاس آپ کو انفارمیشن ہوتی ہے جس کی وجہ سے وہ ایکشن نہیں لے پاتا ہے پوری طرح سے. تو آپ کے خیال میں نادرا اور ایف بی آر جب یہ سینرجائز کریں گے اور انفارمیشن ایکسچینج کریں گے تو لوگوں کے ڈسکلوجرز جو ہیں وہ بہتر بھی ہوں گے اور لوگوں کو پھر پریشانی بھی ہوگی؟ اس لیے کہ آج تک یہ ہوتا ہے کہ جب ریٹرن فائل کر دیتے ہیں، جب آڈٹ میں کیس آتا ہے تو بڑی بڑی ڈسکرپنسیز نظر آتی ہیں. تو دوسری اگر سیٹل اکانومیز دیکھیں وہاں ایسا نہیں ہوتا. آٹومیشن ان کا اچھا ہے نا، میں وہی کہہ رہا ہوں ان کا آٹومیشن اچھا ہے. وہاں لوگ سمجھتے ہیں کہ ہماری انفارمیشن نہیں جائے گی. میں بہت ساری چیزیں کر رہا ہوں، مجھے معلوم ہے کے ڈی اے کا ڈیٹا یا ڈی ایچ اے کا ڈیٹا ایکسیسیبل نہیں ہے ابھی تک بھی ایف ڈی آر کے پاس. تو وہ اگین چیزیں رکی ہوئی ہیں. میں نے کہا نا کہ ایکشنیبل انفارمیشن ایف ڈی آر کے پاس نہیں ہو پاتی ہے. اس کا یہ تھا کہ نادرا اگر پہلے سے اتنا کیپیسٹی بڑھاتا ہے کہ اور یہ پابندی قانون میں ہوتی کہ کسی بھی پبلک ادارے کا آٹومیشن. آپ یہ سمجھ رہے کہ نادرا مین پوائنٹ ہوگا جہاں سے انٹیگریشن اور ڈاکومنٹیشن سٹارٹ ہوگی آرٹیفیشل انٹیلیجنس کے ذریعے. ایک چیز میں تھوڑی سی آخر میں ایڈ کرتا جاؤں گا جو اس سال سی آئی شنابی ہو 165.7.8 جو ریکنسائل اسٹیٹمنٹ کر دیا ہے ریٹرن کے ساتھ، یہ تھوڑا سا ایف ڈی آر نے آج کیا ہے. اچھا تو آپ انڈیو بٹن ہوگا ایٹ دا ٹائم آف فائلنگ ریٹرن ٹیکس فائلر. ٹھیک ہے، تو آپ کے خیال میں اس کو ایز کرنا چاہیے ان کو؟ ٹھیک ہے. اچھا آپ کیا سمجھتے ہیں یہ جو ایک مت ہے اور ایک لوگ کہتے ہیں کہ جی ہم ریٹرن فائل کرتے ہیں تو ہمارے نوٹسز آ جاتے ہیں اور ہمارے آڈٹ میں کیس سلیکٹ ہو جاتے ہیں، اس کی وجہ سے بھی لوگ انکریج نہیں ہوتے. آپ کیا سمجھتے ہیں یہ کیا بات کتنی صحیح ہے؟ آپ اپنے کلائنٹ سے بات کرتے ہوں گے، لوگوں سے ایسوسیشن لیول پہ بات کرتے ہیں، تو آپ کو کیسے سمجھ میں آتی ہے یہ بات؟ میں دیکھیں اس کو دیکھتا ہوں جب سے آٹومیشن ہوا ہے کمپیریٹیولی نوٹسز انلیگل کم ہے. کمپیریٹیولی انلیگل نوٹسز کم ہے. یہ پہلے ہوتا تھا زیادہ، اب کمپیریٹیولی انلیگل نوٹسز کم آ رہے ہیں ایس ڈی آر کی طرف سے، کیونکہ وہ فیلڈ فارمیشن بھی پابند ہے. نوٹس سارا آن لائن ہوتا ہے، کوئی غلط نوٹس دیکھ سکتے. اس میں ایک چیز ہے دیکھیں ہمارے یہاں پبلک کے پاس ایک کنسپٹ پہلے سے یہ تھا پرسپشن کہ ہمارا ٹیکس کٹ رہا ہے، بائی دا وے ود ہولڈنگ ہے، سیلری ہے، تو دے آر نو مور ریکوائرڈ ٹو فائل ریٹرن. لیکن اسی لیے وہ اے ٹی ایل یا فائلر نان فائلر کا کنسپٹ لے کر آئے تاکہ وہ ریٹرن بھی فائل کریں اور فائلر میں آئیں، تاکہ وہ لسٹ میں آئیں. نہیں لیکن آپ کیا سمجھتے ہیں فائل کی ایک نئی کلاس نہیں بنا دی گئی نان فائلر کی؟ اگر آپ زیادہ ٹیکس دینے کو تیار ہیں تو آپ نان فائلر رہیں. یہ ایک الگ ایشو ہے، یہ ایک الگ ایشو ہے. میں نے اس کو دوسری طرح سے دیکھ رہا ہوں. وہ ایک الگ ایشو ہے کہ زیادہ ٹیکس دے کر آپ ٹیکس سے باہر رہے ہیں، لیکن میں اس کو دیکھ رہا ہوں کہ بہت سے لوگ، میں نے کہا نا کہ لوگ
سمجھتے تھے ہمارا ریٹرن کا ٹیکس کٹ گیا ہے، خاص طور پر 40% سے جو اگر آپ کو یاد ہو جو پہلے 143D کا اسٹیٹمنٹ ہوتا تھا وہ سمجھتے تھے ہمارا ٹیکس کٹ گیا ہے اور ہمیں ریٹرن فائل کرنے کی اب ضرورت نہیں ہے. لیکن جب ان کو یہ فائلر نان فائلر یا ATL کی ریکوائرمنٹ لائے تو ان کو ٹینٹ لگا، کہیں پر ان کو پریشانیاں ہوئی تو اب انہوں نے ریٹرن فائل کرنا شروع کر دیا براڈلی. صحیح ہے. تو آپ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ نوٹسز بھی وجہ ہے لوگوں کو روکنے کی جو مطلب بیس میں آنا چاہتے ہیں، نیٹ میں آنا چاہتے ہیں ٹیکس کی، لوگ ان کو صحیح میسج نہیں جاتا، وہ سمجھتے ہیں کہ اگر ریٹرن فائل کریں گے تو وہ جو ہے ایک کمبرسم پروسیس میں اسٹیپ ان کر جائیں گے. بالکل. لیکن میں نے کہا نا کہ ٹیکس لاز کو سمپلیفائی کرنے کی ضرورت ہے. ہمارے یہاں ٹیکس لاز بہت کمپلیکیٹڈ ہیں. آپ اگر اس کو باہر سے کمپیئر کریں تو اگر آپ کو اپیل میں جانا ہوتا ہے تو اپیل سے پہلے آپ کو سرکاری اسسٹنس ملتی ہے کہ آپ کا یہ رائٹ ہے، یہ رائٹ ہے، اس طرح سے کر سکتے ہیں، یہ چیزیں کر سکتے ہیں. میں ایک اور ابھی یہاں پر آپ نے پوچھا ہے تو ہمارے یہاں ADRC ہمارے ٹیکس لاز میں ایک عرصے سے ہے، لیکن وہ پریکٹیکلی اس کو ابھی تک پاسبل نہیں ہو پا رہا ہے، اس لیے کہ اس میں کچھ نہ کچھ گلیچ ایسے آ رہے ہیں جو FBR دور نہیں کر رہا ہے، جس کی وجہ سے لوگ اس کو اویل نہیں کر رہے ہیں. اور پھر FBR بھی نہیں ہے، FBR بھی ہم اپلیکیشن بھی ڈالیں اگر ADRC تو FBR اس کو پراپرلی ٹیک اپ نہیں کرتا ہے. ٹھیک ہے. بہت ضرورت ہے کہ FBR کا مزاج بدلے، فیسیلیٹیشن موڈ میں FBR آئے، چیزوں کو سمپلیفائڈ رکھا جائے تاکہ لوگ بغیر کسی خوف و خطر کے ریٹرن جمع کرائیں. اچھا، آپ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ جو بغیر آمدنی کے ٹیکس ریٹرن فائل کرنے کا FBR کے نظام قانون میں جو ہے، اس کو آپ کیسے سمجھتے ہیں؟ یہ پریشانی کا باعث نہیں ہے کسی بھی عام آدمی کے لیے؟ اس سے پہلے ایک منٹ میں آپ جواب دیں، اس سے پہلے آپ ہمیں لائیو کال بھی کر سکتے ہیں اگر آپ چاہتے ہیں کوئی سوال پوچھنا ٹیکس ریٹرن کے حوالے سے، تو اس وقت آپ ہمیں لائیو کال بھی کر سکتے ہیں. ہمارا نمبر اسکرین پہ چل رہا ہے. جی فائق، آپ بتائیں. اس میں اصل میں اگر آپ دیکھتے ہیں نا، جو آپ نے کہا کہ بغیر انکم کے ریٹرن فائل کرنا ہے، وہ بہت تھوڑے سے لوگ ہیں. 3 سے 4 لاکھ روپے بزنس انکم والے ہیں، یا کہیں دیکھیں کہیں نہ کہیں تو بزنس ایکٹیویٹی نہیں. میرے پاس 500 گز کا گھر ہے اور میں ریٹائرڈ ہوں اور میں نے نہیں فائل کی، تو مجھے پھر بھی ریٹرن فائل کرنا ہے. 2000 اسکوائر فٹ کا میرے پاس اپارٹمنٹ ہے، مجھے گفٹ ملا ہے، پھر بھی مجھے ریٹرن فائل کرنا ہے. تو یہ آپ اس کو کیسے دیکھتے ہیں؟ دیکھیں، یہ سارے مسئلے ڈاکومنٹیشن آف اکنامی کے حوالے سے ہیں. میں اس کو اس طرح سے دیکھتا ہوں. ڈاکومنٹیشن آف اکنامی، اگر کوئی ریٹرن فائل نہ کرے، 500 گز کا مکان آپ بھی سمجھتے ہیں بہت چھوٹا نہیں ہوتا. کوئی نہ کوئی ریزنیبل آدمی ریسپیکٹڈ سے انہیریٹنس سے آیا ہے، گفٹ سے آیا ہے، لیکن فون کرتا ہے، اس کا مطلب ریزنیبل آدمی ہے. اور یہ ڈاکومنٹیشن کے حوالے سے ہے کہ 1800 اسکوائر فٹ والے فلیٹ والے بھی جمع کرائیں ریٹرن، 500 گز کے مکان والے بھی ریٹرن جمع کرائیں. اس حوالے سے FBR نے. تو آپ یہ سمجھتے ہیں ٹریل سے لنک ہے، مطلب جو کہاں سے آیا، اب جہاں سے بھی آیا اس نے اپنے پاس دکھایا نہیں دکھا. تو یہ جو یہ لایا گیا قانون میں اس لیے لایا گیا کہ ایک ٹریل جو ہے حکومت کو پتہ چلے کہ پیسہ آیا کہاں سے اور کہاں پہنچا ہے یہ. جی ہاں، بالکل ایسے ہی. اچھا، آپ کیسے دیکھتے ہیں یہ جو بے نامی کا قانون بھی ہے اس وقت آپ کو نظر آ رہا ہے کہ بے نامی بھی قانون آ گیا، اینٹی منی لانڈرنگ میں آ گیا ہے، تو یہ اس سے ٹیکس کے جو ایشوز ہیں وہ اور زیادہ فلیئر اپ ہوں گے یا لوگوں کو مطلب اس میں پریشانی ہوگی؟ آپ کیسے دیکھتے ہیں ان چیزوں سے؟ دیکھیں، ابھی ساری دنیا میں بڑی ٹیکس ایویژن کو کرمنلائز کر دیا گیا ہے. آپ میرے خیال ہے آپ کی نالج میں بھی ہوگا نا یہ. جی ہاں. تو ہم نے اسی کو فالو کیا ہے. اچھا فائق، ابھی آپ سے جواب دیتے ہیں ہمیں کہ کالر نے جوائن کیا ہے. السلام علیکم جی. آپ کا نام اور کہاں سے بات کر رہے ہیں آپ؟ میں کراچی سے بول رہا ہوں، منور. جی بتائیے، سوال پوچھیے سر. ہاں، میرا سوال یہ ہے، یہ ریٹرن کی بات کر رہے ہیں. جی ٹیکس ریٹرن کی بات ہو رہی ہے سر. ہاں، تو وہ میں یہ کہہ رہا تھا کہ جو وعلیکم السلام. ہاں، میں کراچی سے بول رہا ہوں، میرا نام منور ہے. جی سر، آپ سوال کریں. کہہ رہا ہوں کہ جو لوگ ٹیکس ریٹرن فائل کرتے ہیں اور وہ ٹیکس بھرتے بھی ہیں، ان کو FBR کوئی ریسپیکٹ دیتا ہے؟ ان کو کیا ملتا ہے؟ وہ تو ڈس ایسوسیٹڈ ہیں FBR سے کمپلیٹلی. ایک بات تو یہ ہے. دوسری بات یہ کہ FBR کو بائنڈ کیا جائے کہ وہ نوٹس مت دیں جب تک کہ ان کے پاس کوئی ڈاکومنٹری ایویڈنس نہ ہو. ٹھیک ہے. ٹیکس پیئر دھکے کھاتا رہتا ہے، FBR کو کنونس کرتا رہتا ہے کہ جناب میں انوسینٹ ہوں. بھائی آپ کے پاس اگر ڈاکومنٹری ایویڈنس ہے تو آپ 1-2 ہیئرنگ میں کیس فیصلہ کر دیں. ٹھیک ہے. وداؤٹ ڈاکومنٹری ایویڈنس. ایک تو یہ بات ہے. تیسری بات یہ
کہ FBR کو बाइंड किया जाए कि वो फिशिंग इंक्वायरी ना करें। ठीक है सर, आपका पॉइंट आ गया, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया आपका पॉइंट। फाइक का आप जवाब दे रहे थे, फिर इनकी बात का जवाब देंगे। आप बात कर एंटी मनी लॉन्ड्रिंग और बेनामी की लॉ की बात हो रही थी। अच्छा, अब इसमें देखें ना, ये भी दोनों हमारे इंटरनेशनल इश्यूज हैं, बेनामी भी, एंटी मनी लॉन्ड्रिंग भी। अब बेनामी ऐसा होता था कि मेरी प्रॉपर्टी है, मैं क्योंकि इतना टैक्स नहीं दे रहा हूँ तो मैंने अपने किसी डोमेस्टिक सर्वेंट के नाम पर, भाई के नाम पर या किसी रिश्तेदार के नाम पर रखा हुआ है। नहीं, यहाँ नौकरों के नाम पर रखी जाती है चीजें। जी, वही मैंने कहा, डोमेस्टिक सर्वेंट के नाम पे, वही मैंने कहा डोमेस्टिक सर्वेंट के नाम पे रखते थे। अब इस चीजों को अरेस्ट करने के लिए ये बेनामी लॉ तो लाया गया है, लेकिन मतलब मुझे इसमें फिलहाल प्रोग्रेस कम दिख रही है, क्योंकि मेरी नॉलेज में है कि इंडिया में भी बहुत अच्छी प्रोग्रेस इसमें अभी तक नहीं हुई है। उसकी वजह अगेन देखें वहीं आ जाती है कि हमारा डॉक्यूमेंटेड नहीं है चीजें सारी। हमारा अगर प्रॉपर्टी में बेनामी है, बैंक में बेनामी है, तो उसकी एक्सेस FBR के पास बहुत अच्छी है नहीं अभी तक। सही है, इसलिए वो FBR भी, आप ये कह रहे हैं कानून तो ले आए लेकिन वो बेस नहीं है जहाँ से वो FBR डेटा उठा सके। जी, खासतौर पर प्रॉपर्टी में, प्रॉपर्टी की जो प्रोविजन सब्जेक्ट है वो FBR के पास एक्सेस ही नहीं है अभी तक। अच्छा, ये इन्होंने टैक्स ना देने वाली जो नॉन टैक्स मनी है उसको भी AML में लेके आ गए हैं, तो आप क्या सकते हैं, ये सीरियस इशू है लोगों के लिए समझने के लिए? मैंने कहा ये क्रिमिनलाइज कर दिया गया है सारी दुनिया में, एक सर्टेन एक्सटेंट के बाद टैक्स इवेजन जो है उसको क्रिमिनलाइज कर दिया गया है। अच्छा, बिल्कुल ठीक है, आपको पॉइंट आ गया। अब हमारे अभी कॉलर ने बात की और मेरे ख्याल में उन्होंने बड़ा वैलिड कि एक उन्होंने कहा कि जी FBR अप्रिशिएट नहीं करता जो लोग टैक्स रिटर्न फाइल करते हैं। दूसरे उन्होंने बड़ी वैलिड बात की और बड़ा कि डेफिनेट इन्फॉर्मेशन पे जो है ना आपको नोटिस निकालना चाहिए, उसके अलावा FBR नोटिस ना निकाले फिशिंग इंक्वायरी। आप कैसे देखते हैं इसको? देखिए, पहली बात तो मैं इस तरह से कहूंगा कि टैक्स रिटर्न जमा कराना ऑब्लिगेशन है, इसमें एप्लीकेशन शायद जरूरत नहीं है। लेकिन दूसरी बात से उनके मुताबिक कहूंगा कि जब तक उनके पास डेफिनेट इन्फॉर्मेशन ना हो, फिशिंग इंक्वायरी FBR को या किसी भी इदारे को नहीं करनी चाहिए। ठीक है, मैं आपसे जवाब देता हूँ। फाइक, हमें एक कॉलर ने ज्वाइन किया है। अस्सलाम वालेकुम जी, कौन बात कर रहे हैं, कहाँ से बात कर रहे हैं? लेते हैं, हमारी गरीबों की बात तक नहीं सुनते। जी अस्सलाम वालेकुम जी, आप बताएं। सर, यही मैंने बताना था कि ये जो गैस के मीटर लगते हैं ना, इनकी उनने टाइम दिया था 3 साल जी। उसमें सर जो 55,000 60,000 देता है उसका लग जाता है, और जो नहीं देता 6,000 जो देता है 3 साल में उसका भी नहीं लगा रहे। कहते हैं कि हमारे पास गैस नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है, टाल मटोल कर देते हैं और मीटर नहीं लगा रहे सर। और वजीर आजम साहब से भी मैंने शिकायत करनी थी, उनका नंबर मिलाते हैं सर, उनका नंबर ही नहीं सर, उनके लिए आप उनका पोर्टल है उस पर आप शिकायत करें। मैं खाली ये शिकायत वहां के लिए बनती है, हम इस वक्त बात करें टैक्स के हवाले से। बहुत शुक्रिया जी। फाइक, आप कुछ कह रहे थे? अभी इनका जवाब हम थोड़ा सा दे रहे। देखें, इन्होंने जो कहा कि गैस का बिल या बिजली का बिल का इशू आता है 50-60,000 या जो भी है, बात नहीं आ जाती है। देखें, इसमें कोई आज नहीं है। अगर FBR को एक्सेस दी जाए सारी की सारी, कितने गैस के कनेक्शन है, किसके नाम पर है, किस जगह पर है। हमारी जो यूटिलिटी कंपनीज है वो इतना फ्री एक्सेस नहीं दे रही है। ये FBR का काम है, गवर्नमेंट का काम है कानून बनाए और इनको एक्सेस दे। तो भाई बिजली का बिल किसका कमर्शियल है, जो टेक्निकल है उससे आसानी से बदल जाएगा। लेकिन बारह अभी तक बिल्कुल ठीक है, आपकी बात बिल्कुल सही है कि इसको इंटीग्रेशन कर दें तो बहुत बेहतर सूरत हाल हो जाएगी। लेकिन मुझे ये बताएंगे, ये जो हम पहले सवाल हम बात कर रहे थे, फिशिंग इंक्वायरी को आप कैसे देखते हैं? ये मतलब टैक्स कानून जो इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस लाया गया था वो तो लाया ही गया था कि यूनिवर्सल सेल्फ रेसिस्टेंट स्कीम बैक्ड बाय द स्ट्रिक्ट ऑडिट, तो वहां तो फिशिंग इंक्वायरी का सवाल ही नहीं था। लेकिन बाय पैसेज ऑफ टाइम उसको अमेंड करते हुए और इस सूरत हाल हम यहाँ पहुंच गए। तो फिशिंग इंक्वायरी टैक्स कानून और टैक्स निजाम के लिए आप क्या समझते हैं, नुकसानदेह हो रही है या इसका कोई फायदा भी है? देखिए, ये माइंड सेट का मसला है। जो लोग बैठे हुए हैं ये उनके माइंड सेट का मसला है। उन्होंने 1979 के कानून के फाइल में आपसे जवाब देता हूँ। पहले मैं जरा कॉलर है, मैं उनसे बात करूँ। अस्सलाम वालेकुम जी, कौन बात कर रहे हो, कहाँ से? मैं डॉक्टर अनीस खान बोल रहा हूँ लाहौर से। जी जनाब। मोहतरम, गुजारिश ये है कि आप मेरी बात सुन पा रहे हैं इस वक्त? जी जी बिल्कुल, आवाज आ रही है आपकी क्लियर। जी, मैं सारी उम्र मैंने बाहर काम किया है। मैं सल्तनत ओमान से रिटायर होकर पाकिस्तान आया हूँ जी। तो मैंने ये फाइल यहाँ पे आके ये सिस्टम होता है इसमें अपनी रिटर्न्स फाइल करनी शुरू की हैं। लेकिन जो सिस्टम में कोई ऐसी कैटेगरी अलग से मुझे नहीं मिलती कि जिनकी सर्विस ओवरसीज हो और उसके बाद वो रिटायर होकर पाकिस्तान आ जाएं, तो उनको क्या बेनिफिट्स वगैरह को मिलते हैं या उनको किस तरह से डील करना चाहिए? ठीक है, मैं आपका जवाब देता हूँ।
فائق آپ جواب مکمل کریں پھر میں ان کا جواب دیتا ہوں. آپ فشنگ انکوائری پہ بات کرتے ہیں وہ بات کمپلیٹ کر لیں. فشنگ دیکھیں اگین جو ہم جب نیا 1979 کے لا کے بعد جب ہم 2001 کا لا لائے تھے تو یہ مائنڈ سیٹ کا مسئلہ ہے. ایف بی آر کے جو آفیسرز ہیں یا جو لوگ ہیں انہوں نے 1979 کے قانون سے باہر نہیں نکلے, تو اسی لیے اس میں ایسی امینڈمنٹ ہوتی رہی 177 میں 122 میں جو 1979 کے قانون میں 3 تاریخ کی تاریخ. ایک چیز نہیں سمجھ میں آتی ہے, بی آر او کلیئر سمجھتے ہیں جتنا ٹیکس لا سمپل ہوگا, آسان ہوگا, اتنا کرپشن کم ہوگا, جتنا پروسیجر ایزی ہوگا اتنا کرپشن کم ہوگا. ٹھیک ہے. ہمارے یہاں اگین میں کہہ رہا ہوں بار بار اس کو کمپلیکیٹڈ اتنا کر دیتے ہیں جس کی وجہ سے لوگ بھاگتے ہیں. ٹھیک ہے. میں انیس صاحب جو ڈاکٹر انیس انہوں نے لاہور سے بات کی تھی, ان کا جواب یہ ہے کہ آپ اگر اوورسیز کام کر رہے ہیں تو پاکستان جب آپ آتے ہیں تو ایک جس سال میں آتے ہیں اور اگلے فائنینشیل ایئر تک آپ پہ اس کو کوئی آمدنی پہ ٹیکس نہیں ہے, یہ ایک ایگزمپشن ہے. آپ اس کے بعد جو پاکستان کی آمدنی ہے پوری آمدنی ہے اور جو ایسٹ ہیں آپ کے اس کو ڈکلیئر کریں پاکستان میں, اس پہ کوئی ٹیکس نہیں ہے. لیکن اس کے بعد سے اگر پاکستان میں کوئی انکم آپ کی ہے, کوئی آپ ایسٹ اس کے بعد ایکوائر کرتے ہیں تو اس ایسٹ کو بھی آپ کو ایکسپلین کرنا پڑے گا اور اس آمدنی پہ بھی ٹیکس دینا پڑے گا. لیکن جو اوورسیز آپ ریٹائر ہو کے آتے ہیں اور جو آپ یہاں پہ ایسٹ اپنے فرسٹ ویلتھ میں ڈکلیئر کر دیتے ہیں اس پہ کوئی ٹیکس نہیں ہے اور اس آمدنی پہ بھی کوئی ٹیکس نہیں جو آپ وہاں پہ کمائی ہے آپ نے اس فائنینشیل میں جس میں آئی ہیں اور اس سے اگلے سال میں. تو یہ بیسکلی بینیفٹ ہے, لا پرووائڈ کرتا ہے. فائق اب ہم بات کر رہے ہیں یہ ریٹرن کیسے فائل کرنا چاہیے, اس کی اویئرنیس کے حوالے سے. تو میں اتنے سالوں سے یہ پروگرام بھی کر رہا ہوں لیکن ابھی بھی لوگ جو ہے نا وہ سوال پوچھتے ہوئے نظر آتے ہیں کہ کیا ہمیں ریٹرن فائل کرنا ہے, اور سیلریڈ والے سوال کرتے ہوئے نظر آتے ہیں. تو ایک دور آیا تھا جب وہ انہوں نے کہا تھا کہ جو امپلائر ہے وہی سیلری کے ریٹرن فائل کر دے گا, تو کیا آپ نہیں سمجھتے تھے اس سے بہتر صورتحال تھی؟ یہ ڈیپینڈ کرتا ہے امپلائر کتنا بڑا ہے, اس کے پاس کتنا انفراسٹرکچر ہے. اور مجھے نہیں معلوم اس کے الٹیمیٹ ریزلٹ کیا تھے, کیا فگرس بہتر ہو رہا تھا یا بہتر ہے کہ ہر انڈیویجل خود فائل کرے سیلری یا امپلائر پاس کر رہا تھا تو اٹ واز بیٹر. یہ تو ایف بی آر ہے ٹو ڈیسائڈ کہ اس میں ان کے پاس ٹیکس ہوں گے کہ کیا چیز بیٹر ہے اس کو. اچھا, دوسری چیز یہ کہ جو لوگ کہتے ہیں ہمیں ریٹرن تو ہم فائل کرتے ہیں, ویلتھ اسٹیٹمنٹ فائل کرتے ہوئے جو ہے نا ہمیں سمجھ میں نہیں آتا کیسے ریکنسائل کریں, تو اس کو آپ کیسے دیکھتے ہیں؟ ویلتھ اسٹیٹمنٹ کمپلیکیٹڈ ہے, اس سے میں ایگری کروں گا, خاص طور پہ جو چھوٹے انڈیویجول ہیں اور جو ان لوگوں کے لیے آف کورس کمپلیکیٹڈ ہے. اب اگین اس کو سمپل کر لیں تو بہتر ہوگا, نہیں تو ٹیکس کنسلٹنٹ کے لیے وہ ان کے پاس. لیکن اب سیلری والوں میں تو انہوں نے سمپل کر دیا کہ وہ آپ صرف ایک فگر ڈال دیں ٹوٹل اس سال کی اگلے سال کمپیئر کر دیں, آپ کو ڈیٹیل دینے کی ضرورت نہیں انٹل انلیس آپ کے پاس نوٹس آئے. اس میں بھی دیکھیں سمجھنے کی ضرورت ہے. دیکھیں اگر صرف سیلری کی انکم ہے تو سمپلیفائڈ ہے, لیکن اگر میں سیلری پرسن ہوں, میری بائی دا وے رینٹل انکم بھی ہے, اکوٹی مارکیٹ سے بھی انکم آ رہی ہے, تو آف کورس میں آپ سے جواب لیتا ہوں. میں ایک کالر نے جوائن کیا. السلام علیکم جی, کون بول رہے ہیں, کہاں سے بات کر رہے ہیں؟ السلام سر, احسان اللہ کیسر بات کر رہا ہوں لاہور سے. جی جناب بتائیے احسان صاحب. اچھا سر, میرا کوشچن ہے یہ ہے کہ جب ہم نے ٹیکس ریٹرن فائل کرنی ہوتی ہے تو ہمیں ڈیفینیٹلی ایک لائر کی خدمات لینی پڑتی ہیں. جی. تو اب جو بھی وہ فیڈنگ کر دے, جو بھی چیک اینڈ بیلنس کر دے, جو بھی کرے, یہ اب اس کی ثوابدید ہوتی ہے. تو کل کو کوئی پرابلم آ جائے تو فیس تو پھر ہمیں ہی کرنا پڑتا ہے. تو اس کا کوئی یہ سسٹم نہیں ہو سکتا کہ اس میں آسانی پیدا کی جائے یا کوئی ایسا سسٹم ہو کہ بندہ خود بھی کر لے؟ سر دیکھیں اب سسٹم بہت آسان ہو گیا ہے, آپ اگر خود کرنا چاہیں تو کریں. اور دوسری بات یہ کہ آپ کو یہ ضروری ہے آپ کنسلٹنٹ کے پاس کہیں بھی جائیں, آپ وہ ریٹرن دیکھیں ضرور, اس کا پرنٹ آؤٹ لیں, اس کو دیکھیں, تاکہ یہ ڈسکلوجر آپ کا ہے کنسلٹنٹ کا نہیں ہے. آپ کو اس کو دیکھنا ضروری ہے, اس سے سوال کریں کہ یہ جو اس نے دکھائی ہے چیز وہ کیا دکھائی ہے, اس کی کیا بیسس ہیں, اس کا کیا اسکیم ہے, تو وہ آپ کو ضرور پوچھنا چاہیے. لیکن اگر اب تو ریٹرن بہت آسان بھی ہو گیا اور آپ اس کو آسانی سے فائل کر سکتے ہیں. ہمیں یہاں بریکنگ نیوز کی کال آ رہی ہے, بریکنگ نیوز ایک ہے, اس کے بعد ہم پروگرام کو شروع کریں گے. واپس آتے ہیں بریکنگ نیوز کے بعد. بریک پہ جانے سے پہلے ہم بات کر رہے تھے اپنے مہمان فائق رضوی صاحب سے, ان سے بات کرتے ہیں اور سلسلہ وہیں سے شروع کرتے ہیں. جی فائق السلام علیکم, آپ جواب کچھ دے رہے تھے, اس وقت کال آ گئی تھی ایک. نہیں, ہم بات کر رہے تھے کہ یہ جو لوگوں کو جو ذہن میں ہے کہ مجھے ٹیکس ریٹرن کیسے فائل, اس کو کیسے ایڈریس کیا جا سکتا ہے؟ اس کا ایڈریس پہلے بھی ہم نے کہا نا کہ اس کو ٹیکس لا جتنا نہیں, اویئرنیس کوئی ایف بی آر کی اویئرنیس میں کوئی کمی ہے, ایف بی آر کوئی پروگرام لے کے آئے, کوئی لوگوں کو آگاہی دے, اس کو آپ کیسے دیکھتے ہیں؟ ون آف دا ریزن یہ بھی ہو سکتا ہے آپ کی آواز تھوڑی
فائق رضوی صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے. بات کر رہے تھے بیسیکلی ہم یہ جو کوشش کر رہے ہیں وہ یہ کہ لوگوں کو آگاہی تو ہو کہ ان کو ٹیکس ریٹرن فائل کرنا ہے. بہت سے لوگوں کے ٹیکس کٹ بھی جاتے ہیں, ان کو کوئی لائبلٹی بھی نہیں ہے, ٹیکس فردر دینا بھی نہیں ہے, لیکن اس کے باوجود بھی وہ اپنی ذمہ داری سے یہ جو ہے وہ ادا نہیں کر پاتے کیونکہ ان کو آگاہی نہیں ہوتی. تو یہ بھی ایک لوگوں کا بہت بڑا سوال ہمیشہ رہا ہے, پریشانی رہی ہے کہ ایف بی آر ایسی کوئی اویئرنس اسکیم نہیں لاتی جس کے ذریعے جو ہے لوگوں کو آگاہی دی جائے اور وہ جو ہے لوگوں کو یہ پتا ہو کہ ان کو جو فائل کرنا ہے ٹیکس ریٹرن وہ کس طرح فائل کرنا ہے. اگر آپ دیکھیں تو اس وقت جو ہے موبائل پہ ہر موبائل کمپنی نے کووڈ کے حوالے سے جو ہے وہ میسج ڈالا ہوتا ہے. آپ فون کریں تو پہلے کووڈ کا میسج آئے گا, پھر آپ کی کال جائے گی. تو اس جی فائق, آپ کو میری آواز آ رہی ہے؟ جی آ رہی ہے. اچھا, ہم بات کر رہے تھے کہ جو ایف بی آر کو آگاہی دینا ہے وہ کتنا اہم ہے. ہم کووڈ کے حوالے سے دیکھتے ہیں تو موبائل کمپنیز نے میسج چلائے ہوئے ہیں, ہر موبائل کمپنی کو فون کرتے ہیں تو میسج آتا ہے پہلے. تو اس طرح کی کوئی ایف بی آر کوئی اسکیم لانچ کر سکتی ہے, آپ کے خیال میں یہ کوئی فروٹفل رہے گی؟ دیکھیں یہ سب چیزیں تو ریگولر بیس پہ ایف بی آر کو لوگوں کو آگاہی دینے کے لیے اویئرنیس آپ ذمہ دار ہیں, آپ ریٹرن فائل کریں, اور جو ریٹرن فائل کریں گے ہم آپ سے کوئی غیر ضروری پوچھ گچھ نہیں کریں گے انلیس جیسے ہم نے پہلے بات کی تھی کہ ڈیفینیٹ انفارمیشن نہ ہو. اچھا پھر اس میں ایک چیز اور دی ہے, ہمارے پاس ایک ابھی تک وہ کانسیپٹ نہیں ہے ٹیکس پیئر رائٹ کا جو دوسرے ملکوں میں ہے گا. ایک اس کی بھی ضرورت ہے. بہت عرصے سے یہ ڈسکس کر رہے ہیں ہم کہ ٹیکس پیئر رائٹ ہونے چاہیے. وہ پہلے فائق ٹیکس فائلر تو بڑھے ہیں, 1% ٹیکس فائلر پچھلے 25 سال سے 1% ٹیکس فائلر, ان کے رائٹ کی کیا بات ہے, پہلے ٹیکس فائلر تو بڑھے ہیں. دیکھیں وہ ایکچولی یہ ون آف دا ٹاپ ایکشن ہوگا ایف بی آر کی طرف سے لوگوں کو بو کرنے کے لیے, اٹریکٹ کرنے کے لیے کہ آئیے آپ کا رائٹ بھی ہے, ہم آپ کے ساتھ کوئی ایسی انجسٹ یا غیر ضروری چیز نہیں کریں گے. وہ یہ بھی جیسے آپ نے کہا کہ میڈیا کیمپین ہونی چاہیے, اس کے ساتھ ساتھ یہ ٹیکس رائٹ بھی ہونا چاہیے. ٹھیک ہے, آپ یہ سمجھتے ہیں کہ اس طرح اور یہ جو ہے اس سے لوگ انکریج ہوں گے. اچھا, اب اگر ہم نے ٹیکس ریٹرن فائل کر دیا, آپ کو نوٹسز نہیں آ رہے اور آڈٹ جو ہے آپ کے 5-5 سال بعد ہو رہے ہیں, جیسے جہاں بھی سیٹل اکانومیز وہاں ہو رہے ہیں, تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ ایف بی آر کے ریونیو جنریشن میں کام آئے گا, ایف بی آر کا ریونیو بڑھے گا, یا اس سے جو ہے اس سے پہلے بھی ایسا ہوا تھا, ایک رجیم آئی تھی 2001 سے 2005 تک, تو لوگ یہ کہتے ہیں کہ ایف بی آر لوگوں نے ٹیکس ریٹرن فائل کرنا چھوڑ دیا ہے, اس وجہ سے دوبارہ ہم نے جو ہے یہ آڈٹ وغیرہ کو اسٹرکٹ کیا ہے. دیکھیں ہسٹوریکلی کبھی بھی ایف بی آر کو ٹیکس آڈٹ سے بہت زیادہ ریونیو نہیں آیا ہے. صحیح, ہمیشہ زیادہ ریونیو جو آیا ہے وہ ود ہولڈنگ سے آیا ہے, امپورٹ سے آیا ہے, ایکسپورٹ سے آیا ہے, یہ جگہوں سے آیا ہے براڈلی. تو آڈٹ آف کورس ایک ڈیٹرنس ہونا چاہیے, ساری دنیا میں پریکٹس ہے تو ہمارے یہاں بھی ہونا چاہیے آڈٹ ضرور, ڈیٹرنس ہونا چاہیے. جی بالکل ایز اے ڈیٹرنس استعمال کرنا چاہیے, لیکن اس کو ایز اے ٹول ٹو وکٹمائز. ٹھیک ہے فائق, میں ایک منٹ, ہمارے ساتھ ایک کالر ہے, میں آپ سے بات کرتا ہوں. جی السلام علیکم, کون بول رہے ہیں, کہاں سے بات کریں؟ السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی آپ کا نام اور کہاں سے بات کر رہے ہیں؟ جی حسن بات کر رہے ہیں سنور سے. جی بتائیے جناب, آپ کو سوال. جی یہ میں یہ کہہ رہا ہوں کہ دیکھیے نا کہ ہر چیز میں ہر بندہ ٹیکس دے رہا ہے. جی, تو وہ پبلک کو جو ہے نا وہاں تک اس کا فائدہ تو ہونا چاہیے نا. کوئی بھی چیز آپ دیکھیں, کریانہ ہے, بیکری ہے, اے ٹو زیڈ کوئی بھی آپ دیکھتے چیز, جی تو ہر چیز میں ہم ٹیکس دے رہے ہیں گورنمنٹ کو, تو اس کا بینیفٹ تو ہونا چاہیے نا پبلک کو. میں اس کا جواب دیتا ہوں آپ کو. بالکل صحیح آپ کا سوال ہے. عام آدمی کے ذہن میں یہی سوال ہے کہ ہم ہر چیز پہ ٹیکس دیتے ہیں اور ہمیں بینیفٹ نہیں ہوتا. لیکن بات یہ ہے, دو طرح کے ٹیکس ہوتے ہیں, ایک آپ اپنی آمدنی پہ دے رہے ہوتے ہیں, ایک آپ ڈائریکٹ ٹیکس دے رہے ہوتے ہیں, آپ دے رہے ہوتے ہیں ٹیکس, اور ایک آپ کنزمپشن بیسڈ ٹیکس دے رہے ہوتے ہیں. آپ خریدیں گے تو ٹیکس دیں گے, آپ پرچیزنگ کریں گے تو ٹیکس دیں گے. اب اس میں بہت سارے لگژری آئٹمز بھی ہیں, بہت سارے روٹین کے آئٹمز بھی ہیں, ڈیلی آپ کی نیسیسٹی کے آئٹمز بھی ہیں, لیکن وہ کنزمپشن بیس ہوتا ہے. اور دنیا میں بھی ویٹ جو ہے, جو پاکستان میں سیل ٹیکس کے نام سے ہے, وہ کسی طرح بھی ریونیو جنریشن کی اسٹریم نہیں ہوتی, اس سے مہنگائی بڑھتی ہے. لیکن کیونکہ پاکستان میں ڈائریکٹ ٹیکسیشن ٹیکس دینے کا کانسیپٹ نہیں ہے, ٹیکس فائلرز ہمارے پاس کم ہیں, اس وجہ سے حکومت کو اپنے ریونیو کے لیے بجٹ پورا کرنے کے لیے انڈائریکٹ ٹیکس جو کہ سیل ٹیکس کی صورت میں ہوتا ہے ہر پروڈکٹ پہ لگانا پڑتا ہے, اور اس سے مہنگائی بھی بڑھتی ہے, اور یہ جو ہے کنزمپشن بیس ہے. اور عام آدمی کو, عام فہم آدمی کو یہ امپریشن جاتا ہے کہ میں ہر چیز پہ ٹیکس دے رہا ہوں, مجھے مل کیا رہا ہے. تو میرے خیال میں یہ بھی ایک بہت بڑا مسئلہ ہے. جی فائق, آپ کچھ بات کر رہے تھے. جی ہم بات کر رہے ہیں, تو ہم اسی کی بات کر رہے ہیں ٹیکس کے سسٹم کو آسان اور
ایزی انڈرسٹینڈنگ میڈ ایزی کرنے کے حوالے سے. جی جی اس میں دیکھیں اگین آپ بات کر رہے تھے آپ کے اس میں سوری آپ بات کر رہے تھے آڈٹ کے حوالے سے بات کر رہے تھے کہ آڈٹ کے حوالے سے بات کر رہے ہیں. آڈٹ میں دیکھیے میں آپ بھی جانتے ہیں ٹھیک ہے آڈٹ ہوتا ہے. فائق ہمیں اپنے پروگرام کو کلوز کرنا ہے, پھر انشاءاللہ کسی پروگرام میں بات کریں گے. آپ ہمارے ساتھ موجود تھے فائق رضوی صاحب, سیکرٹری کراچی ٹیکس بار. انہوں نے بڑے واضح انداز میں بتایا کہ ٹیکس ریٹرن کے لیے جو ضروری ہے وہ ٹیکس ریٹرن کے پروسیس کو ایزی کیا جائے, FBR فیسیلیٹیٹ کرے, اور جو ڈیفینیٹ انفارمیشن پہ جو ہے وہ کام کیا جائے تو بہت ضروری ہے. پاکستان میں کووڈ-19 کی جو ہے اس سے بہت سارے لوگ متاثر تو ہوئے ہیں, لیکن پاکستان کا ایک ڈیٹا بیس بننے جا رہا ہے, کیونکہ آپ نادرا کی ویب سائٹ سے آپ کو ویکسینیشن سرٹیفکیٹ مل رہا ہے, اور یہی ڈیٹا بیس جو ہے پاکستان کے ٹیکس نظام کو بھی آگے لے کے جائے گا. کیونکہ جب آپ کے پاس ڈیٹا صحیح ہوگا تو پھر آپ کو پتا چلے گا کہ آپ کے ملک کی ڈیموگراف کیا ہے, اور اس کے حساب سے آپ ٹیکس کی پلاننگ کریں گے, ٹیکس کے میجرز لے کے آئیں گے, اور ٹیکس قانون کو اسی حساب سے آپ لیجسلیٹ کریں گے. ہمیں اپنے پروگرام کو یہاں کلوز کرنا ہے. میں اس بات کے ساتھ ہمیشہ یہ بات کہتا ہوں کہ یہ آپ کی ذمہ داری ہے کہ آپ کا ٹیکس ریٹرن آپ کو فائل کرنا ہے, اور ذمہ داری کے لیے آپ کو آگے آنا پڑے گا, آپ کو اسٹیپ فارورڈ کرنا پڑے گا, اور اپنا ڈیو ٹیکس ریٹرن فائل کرنا پڑے گا. اور یہ آپ اپنے لیے نہیں کر رہے, یہ پاکستان کے لیے کرنا ہوگا. اس بات کے ساتھ مجھے اجازت دیجیے. اللہ نے کے بعد.